अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब की जो अडियाला जेल में गुफ्तगू है वो रिपोर्ट हुई है काफ़ी दिनों के बाद। कम अज़ कम सोशल मीडिया पर तो ज़रूर कुछ चीज़ें सामने आई हैं, तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब ने काफ़ी चीज़ों के बारे में अपनी राय का इजहार किया है, जो कि इससे पहले जो हेयरिंग्स हो रही थी वो इतनी मुख्तसर थी कि इमरान खान साहब ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे मीडिया से। लेकिन आज उन्होंने 2-3 अहम इश्यूज जिसकी वजह से पीटीआई कुछ कंफ्यूजन का शिकार नज़र आती है या आई, उसके ऊपर आज वाजे गाइडलाइन या पॉलिसी लाइन जो भी आप उससे कह लें वो दी है। ये तफसील आपको मैं बताती हूँ। इसके बाद 2-3 अहम मामलात हैं जी। एक तो मियाँ नवाज शरीफ भी जनीवा गए हैं और मरीम नवाज साहिबा भी जनीवा ही रवाना हुई हैं। बताया बज़ाहिर ये गया है कि उनके गले के इलाज के सिलसिले में वो गई हैं। मुमकिन है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हो रही कि गले के इलाज के लिए तो पाकिस्तान में भी इलाज हो सकता था, और अगर बहुत भी ज़्यादा था तो लंदन, जहाँ उनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं और जहाँ पर वो रहते रहे हैं, जहाँ उनका पूरा एक मेडिकल सेटअप और एक बैकग्राउंड है, तो वो वहाँ पर जाती। लेकिन जनीवा जाने का तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो इसके ऊपर काफ़ी र्यूमर्स भी हैं, बड़ी खबरें भी आ रही हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि वहाँ आखिर वो लोग क्यों गए हैं, और फिर बात करेंगे कि जुल्फी बुखारी और जो दीगर आतिफ खान वगैरह मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा हैं बाहर जो बैठे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद किस तरह मुतहरिक हुए हैं और क्या इससे पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले इमरान खान साहब की गुफ्तगू से आगाज़ करेंगे जी। इमरान खान साहब ने आज धमाकेदार किस्म की चीज़ें जो हैं बड़े वाज़े अंदाज में बता दी हैं। आज उन्होंने कहा कि यहाँ से बात शुरू करते हैं कि जो आईनी तरमीम हुई, आईनी बेंच बना, और जिस तरीके से अब पूरी एक सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड कर दिया गया है एक और सुप्रीम कोर्ट में, इन तमाम मामलात के ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि किसी मुल्क में ऐसे जमहूरियत कायम नहीं रह सकती कि वहाँ पर अगर अदलिया को आप इस तरह से कदगने लगा दें। तो जिस तरह से अदलिया को मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने अपने कंट्रोल में कर लिया, ये बहुत ही अफसोसनाक भी है, और आप कह सकते हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि ये सब इन्होंने जो पहले इलेक्शन मैंडेट चोरी किया और जो कुछ सरजद किया, इंसानी हुकूक की पामालियाँ हुई, इन सब चीज़ों को बेसिकली आईनी तरमीम करके इन्होंने कवर कर लिया है। अदरवाइज़ ये सारा इलेक्शन खुलता और सारी चीज़ें सामने आती तो इन लोगों के जराइम भी सामने आते, लेकिन इन्होंने आईनी तरमीम करके और उसको अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया बेसिकली। तो इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये इसके साथ साथ जो दूसरा अहम मामला है आजकल वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का है, जिसके ऊपर बज़ाहिर ऐसा लगा कि पीटीआई शायद खुलकर मौक़िफ़ भी नहीं दे रही, लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बड़ा खुल के मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का मामला है वो बिल्कुल भी एक अंदरूनी मामला हो सकता था अगर आर्मी चीफ एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ हों, जैसे बाकी मुल्कों में होते हैं, या सपोज़ हम करते हैं कि जो उनका आईनी किरदार है वो न्यूट्रल हों, तो फिर भी आप कह सकते हैं कि ये इदारे की अंदर की हद तक बात है। लेकिन एक ऐसे आर्मी चीफ जो न्यूट्रल ना हो बल्कि वो एक नाजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में ये बिल्कुल भी अंदरूनी मामला नहीं कहलाया जा सकता। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि आर्मी चीफ को तौसी ही इसीलिए दी गई है क्योंकि वो इस नाजायज़ हुकूमत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर रहे हैं, और इस हुकूमत ने बेसिकली उनको तौसी देकर मज़ीद अपनी भी प्रोटेक्शन की है और उनको भी अपने साथ अटैच रखा है। तो ये बेसिकली अब अंदरूनी मामला नहीं है, ये पूरा एक गेम प्लान है। तो इमरान खान साहब ने आज इसके ऊपर कैटेगोरिकली ये बात कही है कि जनाब कोई ऐसा चक्कर नहीं है जो पहले स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि अच्छा हम देखेंगे अंदरूनी मामला ये वो। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, ना तो आर्मी चीफ उस तरह से न्यूट्रल हैं, बल्कि उनका ये इल्ज़ाम था कि वो इस नाजायज़ हुकूमत को बाकायदा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के बारे में वाज़े कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी सूरत मुल्क से नहीं भागूंगा, मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL में डाल दें चाहे तो, ना मैं नवाज शरीफ हूँ ना मैं जरदारी हूँ, मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है, और ये वो पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं, उन्होंने ये बात दोहरा दी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने चोरी की होती तो वो ज़रूर डील करके भाग जाते, या उनके बैरून मुल्क कोई असासे होते तो भी शायद वो सोचते कि वो बाहर चले जाएं, क्योंकि आजकल वैसे ये ख़बर बहुत गर्म है और ख़ास तौर पर जो हुकूमती लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं। मैं नाम ले लेती हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो 2-3 TV प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि बैरून मुल्क से दबाव डलवा कर इमरान खान साहब को कहीं बाहर दूसरे किसी मुल्क में भेज दिया जाए, और साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि कुछ ममालिक उनको रसीद
ریسیو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی ہم کسی ملک کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے، نہ کوئی مداخلت برداشت کریں گے، اور یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور یہ عدالتی معاملہ ہے، تو اس کے اوپر کسی دوسرے ملک کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر ہمارے لیے دباؤ ڈالے. تو یہ خواجہ آصف صاحب بھی اس بات کو یوں رنگ دے رہے تھے کہ جی باقی ممالک جو ہیں وہ ان کو اپنے ملک میں لے جانا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے ان کے تھرو کہ جی انہیں باہر بھیج دیا جائے. لیکن عمران خان صاحب نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل بھی باہر نہیں جائیں گے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک اس پہ تھوڑا سا بلکہ میں تبصرہ بھی کر دوں کہ عمران خان صاحب کی بات اس لیے درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ خبریں تو پہلے سے ہی آ رہی ہیں، بہت سے جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں وہ بھی یہ خبریں دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بارہا یہ کہا گیا، بلکہ یہ تو بہت شروع میں ایون کہا گیا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں اور حکومت کے لیے کوئی فوری تھریٹ نہ بنے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور آپ باہر جا کر اپنا ریلیکس کریں اور اس کے بعد کچھ سال بعد دیکھیں گے کہ کس طرح سے معاملات کرنے ہیں. اور ایون جب اس بات پہ عمران خان صاحب نے ڈینائی کیا تو پھر اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ آپ ملک میں بھی اگر رہنا چاہتے ہیں تو باہر آ کر آپ کچھ خاموشی اختیار کر لیں، اس حکومت کو ایکسیپٹ کر لیں، تو تب بھی معاملہ نہیں ہے، پھر بھی آپ کے لیے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اس کو بھی ڈینائی کیا. اور اب آج کل اس سے مارکیٹ میں ایک تیسرا آپشن بھی ہے جو مختلف سورسز جو ہیں کلیم کرتے ہیں. ویسے زیادہ تر ابھی تک میں نے سہیل وڑائی صاحب سے یہ سنا ہے، اور آج بھی انہوں نے کالم جو لکھا ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب 2 سال کے لیے کسی قومی حکومت میں شامل ہو جائیں اور اس سارے سیٹ اپ کو فی الحال چلنے دیں تو بھی صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی ہے. تو یہ بھی ایک آپشن ان کے پاس ہے کہ چلیں آپ کو بھی اسی سیٹ اپ میں کوئی اقتدار میں حصہ مل جائے اگر، لیکن آپ اس کے لیے کوئی تھریٹ نہ بنے تو پھر بھی آپ کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ تینوں آپشنز عمران خان صاحب نے کسی بھی طور قبول نہیں کیے ہیں. اور یہ والا جو آپشن ہے کہ سیٹ اپ کا حصہ بن جائیں، یہ تو اس وقت بھی تھا جب 8 فروری کے الیکشن کا رزلٹ آیا تو اس وقت بھی یہ آفر ٹیبل پر تھی، اور یہ تو اب تقریباً پیپلز پارٹی کے تمام رہنما آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ انہیں یہ کہا گیا، عمران خان صاحب کو یہ کہا انہوں نے جا کے آفر کی کہ وہ ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا تھا. تو اس سیٹ اپ کا اس طرح ایک ریگڈ الیکشن کا پارٹ بننے کے لیے عمران خان صاحب تیار ہی نہیں ہیں سرے سے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے. اب وہ زور زبردستی کتنی دیر نکال لے وہ الگ بات ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنے اصولی موقف پہ قائم ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ باہر آئیں اور کوئی کمپرومائز کر کے باہر آ جائیں اور خاموشی سے آ کے بیٹھ جائیں اور اس حکومت کے لیے ایک قابل قبول راستہ ان کو بھی دے دیں اور اپنے لیے، تو وہ اس چیز کے لیے تیار نظر نہیں آتے. اب جہاں یہ بات ہے تو وہیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پی ایم ایل این والے کس وجہ سے یا کس کھاتے میں یہ تانے مار رہے ہیں کہ جی وہ باہر نہ جائیں یا وہ باہر سے کیوں دباؤ ڈلوا رہے ہیں. مطلب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایون ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے تو بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ ہم نے نہیں چھوڑنا، یا کوئی دوسرا ملک آ کے کیوں مداخلت کر رہا ہے. یہ بتائیے کہ جب جنرل مشرف صاحب کے ساتھ آپ کے معاملات خراب تھے اور آپ کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، تو تب آپ لوگوں نے پھر سعودی عرب کی مداخلت کے بعد ایک ڈیل کر کے ملک سے جانا کیوں مناسب سمجھا تھا؟ تب آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو ایک بیرون ملک کی مداخلت ہو جائے گی. تو آپ اگر اس وقت اپنے لیے، یعنی آپ کو جہاں ریلیف مل رہا تھا تو آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ مداخلت جائز ہے، لیکن جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کسی مداخلت سے ممکنہ ریلیف عمران خان کو مل سکتا ہے تو وہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مداخلت غلط ہے. تو یہ جو ہے خود پی ایم ایل این کے موقف میں بھی تضاد ہے، لیکن تضاد ہمیں پی ٹی آئی کے موقف میں بھی نظر آتا ہے. وہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں کہ وہ کیا نظر آتا ہے. اب عمران خان صاحب کی چونکہ گفتگو کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ اپنے حکومت کی 2 غلطیاں میں تسلیم کرتا ہوں. ایک تو جنرل باجوہ کو توسیع دینا، انہوں نے کہا کہ بہت بڑی غلطی تھی، اور دوسرا جو حکومت انہوں نے بنائی تھی 2018 کے الیکشن کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں بنانی چاہیے تھی، وہ ایک غلطی تھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کمزور اتحادی حکومت لینے کے بجائے انتخابات کروانے چاہیے تھے جو میں نے نہیں کرائے، اور اسی طرح ایک حکومت بنا لی جس کا پھر ہمیں الٹیمیٹلی نقصان ہوا. ہم اپنا جو منشور تھا اس پہ عمل نہیں کر سکے، بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنے پڑے، تو یہ سب ہوا، اور الٹیمیٹلی انہی کمزور اتحادیوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا اور گرنے کی وجہ بنے کیونکہ جب وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جا کے مل گئے. تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک غلطی تھی. تو یہ آج ان کی گفتگو اور آخر میں قوم کے نام پیغام، جہاں پر انہوں نے کہا کہ
اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اور اگر اپنی میں بات کروں تو میری دونوں بہنوں کو جیل میں ڈالا گیا, میری بیوی کے اوپر کیسز بنے, اس نے جیل بھگتی, میرا بانجا 1.5 سال سے ملٹری قید میں ہے, اور میں ابھی بھی خود بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہوں, لیکن قوم کو بھی اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا. تو عمران خان صاحب نے یہ آخر میں پبلک کے لیے بھی بات کی. اور اس کے بعد ایک جو سوال اور تھا ان سے ہوا, اس کا میں جواب ضرور دے دوں, پھر وہیں سے آگے پی ٹی آئی کی جو ایفرٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. عمران خان صاحب سے جب یہ کہا گیا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی حمایت حاصل ہوگی یا اس کی کسی مداخلت کی وجہ سے آپ کی رہائی ہوگی, تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رہائی کا جو عمل ہے وہ پاکستان سے ہوگا. البتہ وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ, تو انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آئے ہیں تو وہ اس طرح بیہیو نہیں کریں گے, نیوٹرل بیہیو کریں گے, بلکہ اس حکومت کے اوپر سے جو ایک دست شفقت تھا امریکہ کا, کم از کم وہ ضرور ختم ہوا ہے. اب وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ دست شفقت انہیں مل جائے, لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ دست شفقت جو ہے اس حکومت سے پیچھے بھی ہٹ جائے گا اگر, تو تب بھی آٹومیٹکلی چیزوں کا فرق آئے گا. لیکن عمران خان صاحب یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کی جو رہائی ہے وہ پاکستان سے اندر سے ہوگی, اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا بڑا عمل دخل ہوگا, اس میں عدالتیں آزاد ہوں گی تو رہائی ہوگی. تو یہ ان کا ایک پلان آف ایکشن نظر آتا ہے. لیکن کیا پی ٹی آئی کا بھی یہی پلان آف ایکشن نظر آتا ہے؟ کیونکہ یہی بات کم و بیش علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہی کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہیں جو ہم یہ سمجھیں کہ وہ وہاں آ گئے تو اب ہمیں یہاں پہ ریلیف مل جائیں گے یا عمران خان رہا ہو جائیں گے. تو انہوں نے بھی اس بات کو, عمران خان صاحب کی بات کو انڈورس کیا. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما ہیں باہر, جو خاص طور پر موجود ہیں, وہ تو بہت علل اعلان دعوے کر رہے ہیں اور باقاعدہ اپنی پالیسی کے تحت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کے آس پاس کے لوگوں سے ملیں گے بھی اور اپنا پورا رسوخ استعمال کریں گے کہ وہ اس ساری سچویشن کو پاکستان میں ریورس کر سکیں. تو زلفی بخاری صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سینئر ارکان کی ٹیم ہے ان سے ملاقات کریں گے, واشنگٹن جائیں گے. ٹرمپ کی جو بیٹی اور داماد ہیں وہ کہتے ہیں ان سے ان کی دوستی ہے, تو وہ ان سے بھی ملاقات کریں گے اور ساری چیزیں رکھیں گے. اس میں وہ تمام باتیں کریں گے جو ایک انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں, جو مینڈیٹ جس طرح سے چوری ہوا ہے وہ بھی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس میں اس کو کلپ کیا کہ جی بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیسز بنائے گئے اور جس طرح سے انہیں غیر قانونی طور پر رکھا گیا, تو اس کی بھی حوالے سے وہ ڈسکشن کریں گے. تو یہ ساری ان کی پلاننگ نظر آ رہی ہے. تو پھر اب یہ عمران خان صاحب یا علیمہ خان صاحبہ کی بات کی ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کے برعکس یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہا, ہم خوش ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی رہائی میں کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ہوگا. لیکن دوسری طرف زلفی بخاری صاحب جو پلان بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو وہ باقاعدہ ایک اس سلسلے میں موومنٹ شروع کر رہے ہیں باہر, اور ان کا خیال ہے کہ وہ واشنگٹن میں جا کے ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں, تو یہ تو اس طرح سے پھر وہی بات ہو جائے گی کہ یہ تو ان کو انوائٹ کرنے کے برابر ہو جائے گا کہ جی آپ آئیں اور ہمارے معاملات میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, دباؤ بڑھائیں. تو جہاں تک انسانی حقوق کے معاملے کی بات ہے تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیے آپ جو ہمارے یہاں پر ہو رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ گھر توڑے جا رہے ہیں, ان کے چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں, مقدمات کی بھرمار ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر ظاہر ہے آواز وہاں پہ اٹھائی گئی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر وہ ساری صورتحال کو آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی کیا استعمال کریں گے, یہ اب ایک پی ٹی آئی کی اپنی ہی اسٹیٹڈ جو پالیسی ہے وہ اس کے خلاف بظاہر بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طرح جو ان کے USA کے صدر ہیں عاطف خان امریکہ کے, وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو تو باقاعدہ ایک بریفنگ بھی دی جا چکی ہے جس میں انہیں عمران خان کی قید کے بارے میں بتایا. تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مجھے معلوم ہے کہ عمران خان قید میں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں یہ معاملہ سارا, اور جس طرح سے ان کی حکومت ختم کی گئی اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, تو یہ چیزیں آلریڈی ان کے نوٹس میں لائی جا چکی ہیں. اور وہ بھی یہی اظہار کر رہے تھے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس معاملے پر مزید بھی بات کریں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آئندہ چند دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر جو PMLN کے مختلف رہنما پہلے سے ٹویٹس کرتے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, وہ بھی ساری ان کی ٹیبل پر موجود ہوں گی. اور یہ ہمارے کچھ اور بھی جو صحافی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی پلاننگ کہیں نہ کہیں ہوئی ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حکومت کے خلاف بھڑکایا جائے, یہ دکھا کے کہ دیکھیے یہ آپ کے بارے میں کیا کیا باہر کہتے رہے ہیں پہلے سے. تو اب میں اس بات کے بالکل میں ہم ہی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ٹھیک ہے جہاں تک آپ کی یہ بات تھی کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے یا آپ کی کہتے ہیں انسانی حقوق کی پامالیاں، وہاں پہ آپ جا کے کسی بھی فورم پہ بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ آپ کا ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ باتیں ہیں کہ جو آپ دوسرے کسی کے خلاف اب اس کو بھڑکائیں گے، تو یہ تو وہی بات ہو گئی جو عمران خان صاحب کے خلاف ہوئی تھی کہ جی اس وقت عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی حکومت کے خلاف بھڑکایا گیا جو بائیڈن کو، اور انہیں غلط جا کے انفارمیشن دی گئی اور ان کے بارے میں نیگیٹو خیالات جو تھے وہ پھیلائے گئے. اب وہ صحیح تھے یا غلط تھے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر اور عمران خان صاحب کے درمیان میں یہ غلط فہمیاں پیدا کی گئیں. دوسری طرف اگر یہی کام پی ٹی آئی نے اب کرنا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے جو پرانے سٹیٹمنٹس ہیں وہ اٹھا کے آپ ان کے سامنے رکھیں، بھلے وہ صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی فیک سٹیٹمنٹس ہیں، ظاہر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، لیکن ایون دین یہ بڑی ایک چھوٹی حرکت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اپنے جو پولیٹیکل سکور ہیں وہ وہاں جا کے سیٹل کرتے پھریں. تو یہ بات جو ہے وہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آئی اس طریقے سے کہ آپ اس چیز کے اوپر جا کر جو ہے وہ وہاں پہ شور مچائیں کہ دیکھو جی، یعنی آپ ایک طرح سے پھر ٹرمپ کو اپنا ابا بنا لیں کہ جی یہ دیکھو تاڑے خلاف یہ کچھ کہتے پھر رہے ہیں یہ ہو. تو آپ اب یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں میرے خیال سے. یہ بالکل اسی طرح ہے کل کو اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں اور کسی پلیٹ فارم پر کسی اور جگہ آگے بڑھ کر کہیں مودی سے ملاقات ہوتی ہے یا کوئی بات چیت میں پیش رفت ہوتی ہے، تو کیا عمران خان صاحب جو مودی کے بارے میں اتنا کچھ کہتے رہے ہیں ٹویٹس میں مختلف اپنے خطابات میں، تو کیا وہ چیزیں نکال کر وہ مودی کے آگے رکھ دینی چاہیے کہ بھی اب یہ عمران خان صاحب آپ کے بارے میں کہتے رہے لہٰذا آپ اس سے بات نہ کریں اس طرح. تو یہ ٹھیک ہے کہ پی ایم ایل این نے بونگیاں کافی ماری ہوئی ہیں، تو سوشل میڈیا کے حد تک ان کی کٹ لگا لیں آپ یا آپ نے وہ شوگر لگا لیا کافی، وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو ایک سیریسلی ایک پلیٹ فارم پہ آپ لے کے جائیں تو یہ بات کچھ جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی. اس طرح تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں کوئی بڑا مہان مسیحا بنا کے سمجھ رہے ہیں کہ جی اس کو ہم ان کے خلاف کر دیں اور اپنے حق میں کر لیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. تو یہ آپ کی اپنے ہی لیڈر کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس کے اگینسٹ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ جو انسانی حقوق کی باتیں ہیں، مینڈیٹ کی چوری ہے، یہ سیریس ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اور بھی ملکوں میں ہوتی ہے، تو وہاں پر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ادروائز اب اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے میرے خیال سے. بہرحال یہ ان کی اسٹریٹجی ضرور ہے، لیکن کیا اس پہ رسپانس مل سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مل سکتا ہے. مشاہد حسین سید صاحب تو کل بھی کاشف عباسی صاحب کے شو میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہے تھے کہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ تو اور کسی کو جانتا ہی نہیں ہے پاکستان میں، اور عمران خان کو تو وہ دوست کہتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس معاملے پہ بالکل خاموشی اختیار رکھے. اور یہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب نواز شریف صاحب تھے پرابلم میں تو اس وقت بھی سعودی عرب نے آ کے انہیں ریسکیو کیا تھا. اور ایون بہت سے لوگ تو یہ تک بتاتے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو صاحب بھی جب جیل میں تھے تو اس وقت بھی جو امریکن پریزیڈنٹ تھے ان کی طرف سے بھی کوشش کی گئی تھی اور بھی عالمی طاقتوں کی طرف سے کوشش کی گئی تھی کہ ان کو کسی طرح ریسکیو کیا جا سکے. تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، اور یہ مختلف ممالک آپس میں کرتے ہیں چیزیں، لیکن یہ ریسکیو کرنا اس کے بدلے میں کیا عمران خان صاحب کوئی ڈیل کریں گے، یہ اصل سوال ہے. کہ وہ اگر پریشر آتا ہے تو کیا عمران خان صاحب صرف یہ لیں گے کہ اوکے میں تو رہا ہو کے جا رہا ہوں بائے، اور آپ جو ہے وہ اپنا ملک چلائیں اسی طرح، یا پھر عمران خان صاحب پہلے کی طرح یہی جواب دیں گے کہ جی مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے اگر بیرونی پریشر آتا ہے، اندرونی پریشر آتا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب آج بھی انہوں نے جیسے بات کی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی ملک کے اندر سے ہی ہو. تو یہ ہے. اب تیسری طرف حکومت جو ہے وہ بھی اپنا انٹرنیشنل پریشر یوز کرنے کی کوشش کرے گی اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں تو شریف فیملی کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو اب باپ بیٹی چلے گئے ہیں جی جنیوا، اور بتایا تو یہ گیا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کی کوئی گلے کی سرجری ہے یا پتہ نہیں کوئی علاج معالجہ ہے، اس سلسلے میں گئی ہیں. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ بات مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ لندن میں ان کے علاج ہوتے رہے ہیں تو وہ ایک دم جنیوا جا کے کیوں علاج کرا رہی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی علاج وہاں پہ بھی ان کا ہونا ہو. چلیے مان لیا علاج کے لیے گئے، لیکن بہت سی خبریں یہ بھی گھوم رہی ہیں کہ وہاں پر ان لوگوں کی کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کے بھی اہم لوگوں سے ملاقاتیں انہیں جاری ہیں، اور یہ بھی اپنی حمایت کے لیے پوری لابینگ کرنے میں مصروف ہیں، اور نئے سلسلے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نیا ایک منظر نامہ ڈیولپ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے اس میں اپنے لیے اسپیس پیدا کر سکیں. تو یہ بھی ان کی ایک پارٹ آف اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں کون اب کامیاب ہوتا ہے یہ اب آنے والے چند
مہینے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.